अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा पारा 30वां पारा हम कर रहे हैं और आज हम करेंगे सूरा अल इंशिक़ाक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़स समाउ शक़्क़त व अज़िनत लिरब्बिहा व हुक़्क़त व इज़ल अर्दु मुद्दत व अलक़त मा फ़ीहा व तख़ल्लत। सूरा अल-इंशिक़ाक़, और इसके बारे में अगर आपको याद हो कि मैंने एक हदीस में आपके साथ शेयर किया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई क़यामत को ऐसे जानना चाहता है जैसे कि अपने सामने, अपनी आँखों के सामने देख रहा हो, तो वो ये आयत पढ़े, सूरा तकवीर, सूरा अल-इंफ़ितार और सूरा अल-इंशिक़ाक़, क्योंकि ये जो सूरतें हैं ये हमें बहुत अच्छे तरीके से बताती हैं कि क़यामत का मंज़र क्या होगा। इस सूरत को अगर हम देखें तो पहली 6 आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें एक हकीकत बताई है इस दुनिया की, कि ये दुनिया जो है ये कैसे चल रही है और इसकी बेसिक वैल्यू क्या है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि आयत नंबर 16 तक हम करेंगे कि अब इंसान, वो जो इंसान है उसकी हकीकत क्या है, और उसके बाद हम कुछ फैक्ट्स, कुछ दलाइल हमारे सामने आएंगे और उसके साथ साथ आउटकम भी हमारे सामने आएगा। इससे पहले कि हम इस सूरत को पढ़ें, चंद बातें जो कि बहुत से लोग पूछते भी हैं, जानना भी चाहते हैं, और मैं चाह रही थी कि उस पर भी हम थोड़ी सी बात कर लें। लोगों को जब क़यामत के बारे में बताया जाता है, आखिरत के बारे में बताया जाता है, पीपल आर स्केप्टिक, लोग सोच में पड़ जाते हैं। लोग कहते हैं आप किसी तरह से हमें प्रूव करें, बिकॉज़ लॉजिकली हमें समझ नहीं आता कि ये सब कैसे एग्जिस्ट करेगा। इसको हम कहते हैं ईमान बिल गैब। ईमान यानी आखिरत को मानना, ऐसा आपके दिल के अंदर इत्मीनान हो आखिरत के बारे में, गैब के बारे में, जो चीज़ें आपने देखी नहीं हैं। अच्छा, गैब क्या होता है? गैब वो होता है जो आपने नहीं देखा। मसलन आपकी कोई दोस्त है, आपके कोई फ्रेंड है, और वो आकर आपको बताती हैं कि फ़लाँ कंट्री में और उसके फ़लाँ एक इलाके में एक छोटा सा आइलैंड है, और वहाँ पे एक ऐसा रेस्टोरेंट है, और वहाँ पे एक ऐसा खाना है, और वहाँ पे एक ऐसा पार्क है, और वो थीम पार्क है, और हम वहाँ गए थे और हमें बहुत अच्छा लगा। तो आप उसकी बात सुन सुन कर ही मलहूज़ होते हैं, और आप ये नहीं कहते बाद में अपने फैमिली मेम्बर्स को शी वॉज़ लाइंग, वो झूठ बोल रही थी। आप उसको मानते हैं, ये गैब है जो आपने नहीं देखा, लेकिन क्योंकि एक आप ऐसे इंसान के साथ बात कर रहे हैं जिसको आप ट्रस्ट करते हैं, और जब वो ट्रस्ट करने वाला इंसान आपको कोई बात बताता है तो आप उसको मानना शुरू कर देते हैं। आप कभी भी ना उधर जाएं, आपको गूगल मैप पे भी वो चीज़ नज़र ना आ रही हो, तो फिर भी आप उसकी दलील की वजह से, जो वो बता रहा है, जो डिस्क्रिप्शन दे रहा है, उसको समझ जाते हैं। इसी तरह से जब हम ईमान बिल गैब की बात करते हैं कि गैब के जो पर्दे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे सामने खोले हैं, इनको हम कैसे समझें। देखिए, सूरह अल बकरा का जब आगाज़ होता है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला वहीं पर हमें बता देते हैं, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं, हुदल लिल मुत्तकीन, और ये फ़ायदा किसको देगी? मुत्तकीन को देगी। और मुत्तकीन कौन से होते हैं, उनकी क्या क्वालिटीज़ बताई गई हैं? अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, पहली क्वालिटी उनकी ये बताई गई है कि वो गैब पर ईमान लाते हैं। यानी इन सूरतों में जैसे आजकल हम कर रहे हैं, और इसमें बहुत सारे हक़ाइक़ वो हैं जो कि गैब के बारे में हैं, तो हम उनको मानें। जब तक हम ये नहीं कहेंगे आई बिलीव इन इट, मैं जब गैब के बारे में पढ़ती हूँ, जानती हूँ, तो मेरे दिल में बेचैनी नहीं आती, मेरे दिल में ये अमन आता है, ये फीलिंग आती है कि जी, जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कह दिया तो ये सब कुछ एग्जिस्ट करता है। और फिर व युक़ीमूनस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, यानी जब हम गैब को मानते हैं, जो हक़ाइक़ हमारे सामने पेश किए जा रहे हैं, उसके बाद हमारी नमाज में भी वो लज्जत आती है, हम नमाज कायम करने वाले बनते हैं, और उसके बाद फिर हम कम्युनिटी में जाकर उनको भी फ़ायदा देना शुरू करते हैं। अब इसको हम मज़ीद कैसे समझेंगे? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसान के अंदर एक सिस्टम बनाया होता है ना, जैसे जानवरों में सिस्टम क्या है? सर्वाइवल का। वो सर्वाइवल मोड में हर वक्त रहते हैं कि जब भी कुछ काम उन्होंने करना होता है, वो देखते हैं कि बस हम किसी तरह से, हमें खाना मिल जाए, हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर लें, और हमें कोई सोने की जगह मिल जाए, और बस ठीक है।
لیکن جب ہم انسانوں کی بات کرتے ہیں تو انسانوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور نیڈ رکھی ہے، ایک ہائر نیڈ رکھی ہے، اور وہ ہائر نیڈ جب اکثر آپ سائیکالوجسٹ سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں سیلف ایکچولائزیشن، یعنی آپ اپنے آپ کو پہچانیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کچھ لوگ بہت کام کر رہے ہوتے ہیں، بہت پروڈکٹیو ہوتے ہیں، بڑی ان کی دنیاوی اچیومنٹس ہوتی ہیں، لیکن وہ جگہ جگہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ دیر از سم تھنگ وچ از بادرنگ می ان سائڈ، کوئی چیز مجھے اندر سے ہر وقت بے چین کرتی رہتی ہے۔ یہ چیز کیا ہوتی ہے؟ یہ وہ نیڈ ہوتی ہے انسان کی اندر سے کہ مجھے ہدایت ملے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اسی نیڈ کے ساتھ جو ہے وہ پیدا فرمایا ہے۔ اب اس کو ہم کیسے اس نیڈ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور اس نیڈ پہ کیسے کام کرتے ہیں؟ ہم اگلے سٹیپ پہ چلے جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو ہمیں عقل دے دی ہے نا، ہم اس عقل کو استعمال کرتے ہیں اور ہم لاجیکل تھنکنگ میں جاتے ہیں، ہم سائنسز کو ایکسپلور کرتے ہیں، اور ہم چیزوں کو ایکسپلور کرتے 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 اس سوچ پہ آ جاتے ہیں کہ یہ غیب کی کیا حقیقت ہے، کیونکہ ریلیجن ہمیں غیب کے بارے میں بتاتا ہے۔ اب جب وہ سائنسز کو آپ نے ایکسپلور کیا تو آپ دیکھیں کہ عقل ہماری یہ بتا رہی ہے کہ سائنسز کے بارے میں ہر دن ہمیں ایک نئی چیز پتہ چلتی ہے۔ یعنی جب ہمیں لگتا ہے کہ کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی، کچھ عرصے بعد کوئی ایسا ہمارے پاس گیجٹ آ جاتا ہے، ایسا فارمولا آ جاتا ہے، ایسا کوئی ہائپوتھسس آ جاتا ہے جو ایک نئی ہی راہ کھول دیتا ہے ہمارے لیے کہ دیر آر مور ایونیوز ٹو ایکسپلور۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کی ہر دور میں کوئی نہ کوئی لمیٹیشن رہتی ہے۔ ہم کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے اپنے عقل کی بنیاد پہ ایسے ایسے فیصلے کر لیے ہیں کہ ناؤ وی نیڈ ناٹ گو اینی فردر، ہمیں سب کچھ پتہ چل گیا ہے، ہم کل میں کبھی نہیں جا سکتے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تھوڑا سا اگر ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری اس عقل کو کس مقصد کے لیے بنایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری اس عقل کو ایسا نہیں بنایا، ایسی کوئی سپر انرجی اس میں نہیں دی، سپر انٹیلیجنس اس میں نہیں دی کہ غیب کی ان حقیقتوں کو اس لیول تک سمجھ سکے جہاں تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو کریٹ کیا ہے، کیونکہ وہ کریٹر ہے، وہ خالق ہے۔ جب تک ہمیں یہ فرق سمجھ نہیں آئے گا خالق کا اور مخلوق کا، تو ہم ہر وقت اسی چکر میں رہیں گے، آیات پڑھیں گے، اس کو سوچیں گے اور پھر کہیں گے کہ نو اٹس ناٹ میکنگ سینس، اچھا میں ایسے کرتی ہوں، میں جا کے فلاں اسپیکر کو سنتی ہوں، اچھا یہ میرے 5 سوال ہیں، اگر آپ نے مجھے ان 5 سوالوں کے جواب دے دیے پھر میں آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہوں۔ ہم شرائط پر جو ہے غیب کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہمیں یہ سمجھ آنی چاہیے کہ ہم ایک ان لمیٹیڈ پاور کے سامنے ایک لمیٹیڈ چیز کے ساتھ ان تمام باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مطلب کیا ہے میرا؟ کنفیوز نہ ہوئیے گا۔ مقصد میرا یہاں آپ کو بتانے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عقل کو ہمیں اس لیے دیا ہے کہ ہم بیٹھ کے کہیں میں ایمان لائی غیب پر۔ کیوں ایمان لائی غیب پہ؟ جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا، اگر آپ کے کوئی دوست آ کر آپ کو کوئی بھی ایک فیکٹ بتائے جو آپ کو نہیں پتا، لیکن یو ٹرسٹ دیٹ پرسن، تو آپ مان جاتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اگر آپ کی کوئی دوست آ کر آپ کو بتائے اور آپ اس کو یقین کی نظر سے دیکھتے ہیں اور اس نے آپ کے سامنے کوئی فیکٹس پریزنٹ کیا، آپ کو پتہ نہیں ہے، غیب ہے آپ کے لیے، آپ نہیں جانتے، ان سین ہے، آپ مان جاتے ہیں اس کو۔ اسی طرح سے ہمارے پاس غیب کے بارے میں جو کچھ بھی دلائل آئے ہیں، ڈیوائن اسکرپچر سے آئے ہیں، وہ کہاں سے آئے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے آئے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بائیوگرافی پڑھ لیں، کوئی سیرت کی کتاب پڑھ لیں، کسی بھی رائٹر کی پڑھ لیں، مسلم کی پڑھ لیں، نان مسلم کی پڑھ لیں، وہ کیا بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 ایئرز جس کمیونٹی میں رہے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہا جاتا تھا۔ یعنی یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے جس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے۔ ایک انسان جو سچا ہوتا ہے، جس کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے، اور وہ آ کر ہمیں کچھ ڈیلیور کرتا ہے، تو ہمارے لیے اس کی ایک امپورٹنس ہونی چاہیے۔ تو پھر ہم اپنی عقل کو کہاں رکھیں؟ کیونکہ ہم کہتے ہیں میرا لاجک اس بات کو نہیں ایکسیپٹ کر رہا، یہ کیسے ہو جائے گا، میں نہیں مانتی۔ تو ہمیں یہ بتانا ہے کہ عقل کا کام یہ ہے کہ میرے سامنے جو حقائق آئے اور ان حقائق میں جو مجھے سبق دیا گیا، کرنے کا کام بتایا گیا، میں اس پہ فوکس کروں، کیونکہ ہماری عقل کو یہی کہا گیا ہے کہ جو صحیح کام کرنے کے ہیں وہ کرو۔ مثلاً ہمیں بتا دیا گیا دنیا کی یہ حقیقت ہے، اور اس کے بعد آخرت میں یہ ہونے والا ہے، اور اس کے 2 رزلٹس آنے والے ہیں۔ آپ کو کون سا رزلٹ چاہیے؟ تو ہماری عقل فوراً کہے مجھے اپنے لیے اچھا رزلٹ چاہیے، اور اچھا رزلٹ چاہیے تو ساتھ ہمیں کرنے کا کام بتا دیا گیا۔ تو ہم اپنی عقل کو بتائیں
کہ میں قیامت کے معاملے میں جو کچھ ہونے والا ہے اس میں نہ الجھوں، جو کرنے والا کام ہے میں اس پہ فوکس کروں، اور اس سے کیا ہو جائے گا، اس سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے لیے بہت سے معاملات کو انڈرسٹینڈ کرنا، سمجھنا اور آگے موو کرنا جو ہے وہ بہت آسان ہو جائے گا۔ یہ سمجھنے کے بعد اب ہم سورہ الانشقاق کو پڑھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا سبق جو ہے وہ دیا ہے۔ آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک دوبارہ دیکھیے گا۔ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ آپ سوچ سکتے ہیں وہ آسمان جو کہ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پہ ہمیں بتایا کہ اس قدر مضبوط ہے اور کس طرح سے ہمیں وہ پروٹیکشن دے رہا ہے، کتنی اس کی لیئرز ہیں اور کیسے کیسے وہ اللہ کے حکم کے مطابق جو ہے وہ کام کر رہا ہے۔ اور یہ جو انشقاق ہے نا، شق سے، یہ ہے بہت زور سے پھٹنا۔ جیسے کوئی چیز اگر آپ کے ہاتھ سے گرے، آپ کا کوئی گلاس ہے یا کوئی چیز آپ نے ایسی پکڑی ہوئی ہے اور وہ بہت بکھر جائے، اس کی کرچی کرچی ادھر سے ادھر ہو جائے، تو یہ وہ والی فیلنگ ہوتی ہے انشقاق کی کہ آسمان ایسے پھٹے کہ اٹس ناٹ لائک کہ 2 لوگوں کو نظر آیا اور 5 لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا، نہیں، وہ ایسے وسعت کے ساتھ پھٹا ہے کہ ہر انسان نے اس امپیکٹ کو ہے وہ جو محسوس کیا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ کیا بتا دیا گیا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ کان لگائے ہوئے ہیں اپنے رب کے لیے کہ وہ حق دیا گیا ہے۔ اب یہاں پر یہ بات سمجھ آتی ہے کہ آسمان، اس کا کام کیا ہے، وہ اتنے غور سے اپنے رب کی بات سن رہا ہے، اس اطاعت کے ساتھ، اس اوبیڈینس کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات سن رہا ہے کہ مجھے کیا کام کرنا ہے۔ کتنی ایک امپورٹنٹ بات جو ہے یہاں پہ بتائی گئی ہے آسمان کے بارے میں، جو کہ ہر طرف پھیلا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ پھر کہا گیا وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی، یعنی ابھی تو ہمیں زمین نظر آتی ہے نا، کہیں اوپر کہیں نیچے کہیں کچھ، لیکن ایک وقت وہ آنے والا ہے جب زمین کے ساتھ بھی کیا ہو جائے گا کہ وہ مد کہتے ہیں اس کا پھیل جانا، تو وہ پھیل جائے گی، کیونکہ تمام لوگوں کو جو ہم سے پہلے ہیں، ہم سے بعد میں آنے والے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں، سب کو اس میں اکوموڈیٹ کر دیا جائے گا۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور وہ ڈال دے گی جو کچھ اس میں ہے اور وہ خالی ہو جائیں گی۔ کیا کچھ ڈال دے گی؟ ایک تو جو لوگ پہلے مر چکے ہوئے ہیں وہ باہر نکل آئیں گے، جیسے آپ سوچیں پاپ اپ کر کے سب چیزیں باہر نکل رہی ہوں گی، اس میں کتنے خزانے ہیں، کتنے منرلز ہیں، گولڈ ہے، جو کچھ اس کے اندر موجود ہے وہ سب کچھ اس کو نکال کر باہر پریزنٹ کرنا شروع کر دے گی۔ یعنی یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ زمین جو ہے وہ جب پھیلا دی گئی ہے اور اول اور آخر سب لوگ وہاں پر جمع کر دیے گئے ہیں، اب جو کچھ بھی ہم نے چھپایا، جو کچھ بھی ہم نے سامنے کیا، سب وہاں پہ پریزنٹ کر دیا جائے گا۔ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی اتنا بڑا سین ہے، کوئی جیسے کوئی اسٹیڈیم ہے، سب اسپیکٹیٹرز وہاں موجود ہیں اور ان کے سامنے سب چیزیں نکل کے آ رہی ہیں، یا بہت کوئی بڑا کیٹاسٹروف ہے جو کہ ہمارے سامنے پریزنٹ کیا جا رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا گیا آیت نمبر 5 میں وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ کان لگائے ہوئے ہیں اپنے رب کے لیے اور وہ حق دی گئی ہے۔ آپ دیکھیں پہلے بھی یہ بات ہوئی، جب آسمان کی بات ہوئی تب بھی یہ بات کہی گئی کہ اس نے کان لگایا ہوا ہے، اور جب زمین کی بات کی گئی اور اس نے جو کچھ کام کیا اس پہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس نے کان لگایا ہوا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ جو کان لگانا ہے، یہ جو سننا ہے، یہ جو غور کرنا ہے، یہ ایک بہت بڑی ایک کوالٹی ہوتی ہے۔ یعنی جو انسان یا جو بھی اللہ کی مخلوق سنے گی تو پھر ہی وہ عمل کر سکے گی۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہم آسمان کو دیکھیں، اس کی وسعت کو دیکھیں، ہم زمین کو دیکھیں اور اس کی وسعت کو دیکھیں، لیکن آسمان اور زمین کا حال یہ ہے کہ اللہ کے اطاعت گزار ہیں، اللہ کی اوبیڈینس میں ہے اور اپنے رب کا ایسا حکم مانتی ہے کہ اس نے کان لگائے ہوئے اس پہ۔ اور ہمارا حال کیا ہے کہ انسان جو اس زمین پہ رہتا ہے، اور اس پوری زمین کو کوئی ایک انسان فتح بھی نہیں کر سکتا، اونرشپ بھی اس کی بڑی لمیٹڈ ٹائم کے لیے اور لمیٹڈ ایریے کے لیے ہوتی ہے، لیکن وہ اس پر اتنا اکڑ کے چلتا ہے، وہ اپنے آپ کو ایسی چیز سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نو یو پروف ٹو می، اور جب تک میرا دل نہیں مانے گا، میں کنونس نہیں ہوں گا، مجھے وہی بات ان 5 سوالوں کے 6 سوالوں کے جواب نہیں ملیں گے، آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو لسن ٹو یو، میرے نزدیک اس بات کی کوئی ویٹیج نہیں ہے۔ تو
تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بہت سے ملٹیپل میسیجز دے رہے ہیں. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جن چیزوں پہ ہم تکیہ لگا کے دنیا میں بیٹھے ہوئے ان سب کی حقیقت بدل جانی ہے, ہمارے کنٹرول میں نہیں ہونا. اسی طرح اتنی بڑی بڑی مخلوق اللہ کی اطاعت کر رہی ہے, اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ چل رہی ہے, ہمارے کہنے پہ, ہمارے سوچنے پہ, ہمارے کوئی سائنٹیفک فیکٹ سے کسی چیز کو ایکسپلور کر لینے سے, ہماری کوئی فیوچر کے بارے میں پریڈکشنز کر لینے سے اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم چینج نہیں ہوں گے, وہ اسی طرح سے ہو کے رہیں گے. اور بہت مزے کی بات یہ ہے, ہر کچھ عرصے کے بعد ایک مووی بن جاتی ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ اینڈ آف ٹائمز میں کیا ہونے والا ہے. وہ ہمارے ینگسٹرز کو بہت اچھا لگتا ہے, وہ لا کے دیکھی جاتی ہے اور اس میں جو جو چیزیں پریزنٹ کی جاتی ہیں وہ ویسی ہی ہوتی ہیں جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن اور حدیث میں نقشہ کھینچ دیا. اس کو دیکھ دیکھ کر ہم سوچتے رہتے ہیں فلاں ایئر میں یہ ہونے والا ہے اور آئندہ یہ ہونے والا ہے اور یہ دنیا اس طرح سے کلیپس کر جائے گی. اور لیکن اگر ہم قرآن پڑھیں تو ان باتوں کو ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے یا ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو ان حقائق کو صحیح طرح سے بات جو ہے وہ سمجھنے کی, دیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. یہاں پہ یہ بات بھی سمجھیں, یہاں جو یہ آتا ہے نا وحقت, حق کر دی گئی, یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ ورڈ ہے. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ بات جو ایکسپیرینس سے اور آبزرویشن سے سچی ہو. یعنی اس وقت سب کے سامنے وہ سین ایسا پریزنٹ ہو رہا ہوگا کہ دے وڈنٹ ہیو اینی آپشن. اب ان کو یہ نہیں ہوگا کہ اچھا نہیں ابھی تو لیٹ می ریسٹ, لیٹ می تھنک اباؤٹ اٹ, لیٹ می آسک سم ون ایلس. ایسے نہیں ہو سکتا کہ میں کسی سے پوچھ لوں, میں آرام کر لوں. اٹ از دیر اینڈ دین, آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہوگا, ایکسپیرینس کر رہے ہوں گے لوگ, اور وہ جو وقت ہوگا وہ لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہوگا. یہاں سے ہمیں یہ جو ایک کانسیپٹ پتہ چلا ہے اذنا, یعنی انسان اگر کوئی بات کی جا رہی ہو اس کو سنیں. ہم اگر اپنا یہ ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کر لیں کہ جب بھی ہمیں کوئی بات بتائی جا رہی ہو ہم اپنا پوائنٹ آف ویو دینے کی بجائے اس بات کو ذرا غور سے, ذرا ٹھہر کے, ذرا تھم کے سننے کی عادت ڈال لیں. کیونکہ یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے نا کہ آسمان نے اور زمین نے اللہ کی بات کیوں مانی. کیوں مانی؟ صرف اس لیے مانی, اس کے لیے ماننا آسان ہو گیا کیونکہ اس نے سنا. اور یہ ہم ہر جگہ دیکھتے ہیں, ہم اپنے گھروں میں دیکھ لیں, وہ بچے جو بات ماں باپ کی سنتے ہیں وہ اکثر عمل کر رہے ہوتے ہیں. وہ بچے جو اپنے فون پہ, ٹیب پہ, لیپ ٹاپ پہ بیٹھے رہتے ہیں, اماں ابا ان کو کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یا اور جب اماں ابا کہتے ہیں آر یو لسننگ, یا آئی لسن, اور اپنے دل میں سوچتے ہیں یہ وہی لیکچر ہے جو ہر دن 10 دفعہ سنتے ہیں, کوئی بات نہیں اگر اس دفعہ مجھے نہ بھی سمجھ آئی. تو جب انسان سنتا ہے, اسی طرح اسکول کالج میں جائیں, ٹیچر کی بات جو سنتا ہے, جو شروع کی رو میں بیٹھتے ہیں ان کو بات سمجھ آتی ہے, جو بیک سیٹرز ہوتے ہیں, بیک بینچرز ہوتے ہیں, ان کو بات نہیں سمجھ آتی. اسی طرح والدین کئی دفعہ کرتے ہیں, وہ اپنی پریشانیوں میں اتنے مصروف ہوتے ہیں, جب وہ مصروف ہوتے ہیں اور بچے آ کے ان کو کوئی بات سمجھانا چاہتے ہیں, اور کئی دفعہ کچھ لوگ آپ کو اپنی باڈی لینگویج سے بہت سی باتیں سمجھانا چاہ رہے ہوتے ہیں, تو اگر آپ کان نہ لگا کے سنیں تو آپ کو حقیقت چیزوں کی سمجھ نہیں آ سکتی. جیسے ہمارے سامنے بہت خوبصورت مثال آتی ہے کہ ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بہت بھوک سے نڈھال تھے, لیکن ظاہر ہے کسی سے کچھ مانگنا بھی نہیں چاہ رہے تھے. تو وہ راستے میں کھڑے ہوئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گزرے, اور ان سے انہوں نے قرآن کے بارے میں کچھ ڈسکشن کرنی چاہیے, کوئی آیت کا مطلب پوچھنا چاہا, انہوں نے مطلب بتایا اور گزر گئے. تھوڑی دیر کے بعد عمر رضی اللہ عنہ گزرے, اسی طرح سے ان کے ساتھ بھی یہی واقعہ ہوا اور انہوں نے آیت کا مطلب بتایا اور گزر گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے, اور جب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس آیت کا مطلب پوچھنے کی کوشش کی, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے چہرے کی طرف دیکھا اور مسکرائے اور ان کو ساتھ لیا اور کہا کہ پہلے ہم کچھ کھائیں پیئیں گے اور پھر اس پہ بات کریں گے. تو یہ وہ ایک فیلنگ ہوتی ہے انسان کو جب انسان کسی کی طرف توجہ دیتا ہے, کسی بات کی طرف, کسی انسان کی طرف, اور بات سننے کے لیے تیار ہوتا ہے. تو ہمارا یہ ایٹیٹیوڈ یہاں سے بہت اچھا ڈیولپ ہونا چاہیے کہ میں نے کان لگا کے سننا ہے. اذنت, یہ نہیں صرف کہا گیا کہ آپ بیٹھیں پریٹینڈ کریں کہ آپ سن رہے ہیں. آپ کے اماں ابا نے آپ کو کہا کہ یو ہیو ٹو گو ٹو دس حلقہ, یہ قرآن کی گیدرنگ ہے, اس میں جانا ہے, اور آپ ان کو جاتے جاتے وارن کر کے کہہ رہے ہیں میں چلی تو جاؤں گی لیکن آئی ول ناٹ چینج مائی سیلف, میں نے سننا نہیں ہے. نہیں, اذنت, کان لگا کے سننا, غور سے سننا, نوٹس بنانے, ہائی لائٹ کرنا اپنے لیے پوائنٹس کو, اور اس کے بعد وہ جو عقل اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کے مطابق غور و فکر کرنا کہ اتنی بڑی کائنات نے اللہ کی بات سن لی تو میں کیا چیز ہوں, آئی ایم لائک اے اسپیک اوور ہیئر. اور پھر اس کے بعد کیا کہا گیا, اگلی آیت بھی بہت امپورٹنٹ ہے, آیت نمبر 6 کو دیکھیے. یا ایھا الانسان,
دوبارہ انسان کہہ کے مخاطب کیا گیا، وہ انسان جو انس چاہتا ہے، وہ انسان جو نسیان سے ہے، بھول جاتا ہے. کیا کہا گیا اس کو؟ اِنَّكَ قَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ قَدْحًا فَمُلَاقِيهِ، کہ اے انسان بے شک تو محنت کرنے والا ہے اپنے رب کی طرف، سخت محنت، اور پھر ملنے والا ہے اس سے. بہت ہی خوبصورت آیت ہے. یہ آیت ہمیں کیا بتاتی ہے؟ قادح، قادح کا ورڈ ہم دیکھتے ہیں، اس کے میننگ میں آتا ہے کہ کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اور اس کو پانے کے لیے آپ جو ہے جس اسٹرگل سے گزرتے ہیں، اور اس اسٹرگل کو کرتے ہوئے اگر آپ کو کوئی مشکلات آتی ہیں تو آپ ان کو بھی بہت خاموشی سے برداشت کرتے چلے جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں، اگر ہم دنیا میں اوور آل کسی بھی ایک انسان کو دیکھ لیں، کیونکہ انسان کی بات کی گئی نا، یہاں مومن کی بات نہیں کی گئی ہے، ایمان والے انسان کی، یا کسی اہل کتاب کی بات نہیں کی گئی، انسان کہا گیا. ایک انسان کس کس طرح سے مختلف مراحل سے گزرتا ہے. اس کے پیدا ہونے کا مرحلہ، کیا وہ آسان مرحلہ ہے؟ میں ایز اے ڈاکٹر جب دیکھتی ہوں اور میں سوچتی ہوں اللہ تیری شان ہے، اتنے پانی میں وہ بچہ کیسے سانس لے رہا ہے. ایسی جو اس کے اوپر لیئرز ہوتی ہیں، وہ اتنی باریک لیئرز ہوتی ہیں، اور وہ لیئرز جو ہوتی ہیں اس میں ڈاکٹرز کو بڑے انسٹرومنٹس کے ذریعے ان کو پیچھے کر کے اس کو نکالنا پڑتا ہے. اتنی ڈیلیکیٹ لیئر ہونے کے باوجود وہ بچہ خود سے ہاتھ پاؤں مار کے وہاں سے نکل نہیں سکتا. اس کی محنت، پیدا ہونے کے بعد تھپڑ کھاتا ہے کہ سانس لے سکے اور اس کے پھیپھڑے جو ہیں وہ کھل جائیں، اور رونے کی محنت، اس کے بعد اس بچے کو دودھ پینے کی محنت، اور اپنے لیے سروائیو کرنے کے لیے اپنے ماں باپ سے کمیونیکیٹ کرنے کی جو محنت. پھر اس کے بعد آپ سوچیں اس وقت ان ماں باپ کی جو محنت ہوتی ہے بچے کو پالنے کی، بچے کو سنبھالنے کی، بچے کو راتوں کو اس کے لیے جاگنے کی، بیمار ہے، ٹھیک ہے، اس کے مائل سٹون صحیح چل رہے ہیں. اس عمر میں جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو جہاں بچے کی سٹرگل چل رہی ہے، ماں باپ کی، گھر والوں کی سٹرگل چل رہی ہے، اور ان کو کسی چیز کا ہوش نہیں ہوتا. بچے کی تصویریں ہیں، بچے کی بکس ہیں، بچے کا کھانا ہے، بچے کا پینا ہے، یعنی دن رات ان کے بچے کے ارد گرد جو ہے ریوالو کر رہے ہوتے ہیں. اب بچے کی ڈائٹ شروع ہو گئی ہے، اب اس کو کیا کھلانا ہے، اب وہ بچہ جو ہے تھوڑا بڑا ہو رہا ہے، کس اسکول میں ڈالنا ہے، کتنی محنت ہے اس کے لیے، ادھر جا کے چیک کیا، ادھر جا کے چیک کیا. اب اس کے بعد اسکول میں داخلہ ہو گیا، اوف اللہ کا شکر ہے، نہیں، اب پڑھانے کی محنت ہے، اب اس کو بیٹھ کے پڑھانا ہے. بچہ ایٹیچیوڈ پہ ایٹیچیوڈ دکھا رہا ہے، میں نے نہیں پڑھنا. پھر اور ماں باپ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ہم تمہیں آئس کریم دیں گے، ہم تمہیں ٹوائے دیں گے، ہم تمہیں ٹیب دے دیں گے، بس تم بچے پڑھ لو کسی طرح سے. پھر اس کے بعد کمیونیکیشن بلڈ کرنے کی، ریپو بلڈ کرنے کی محنت ہے. اور ماں باپ کی اپنی لائف کی اپنی سٹرگلز چل رہی ہیں، فائنینشیل محنت ہے، اس کے علاوہ گھر بسانے کی محنت ہے، گھر بنانے کی محنت ہے، اپنی ایجوکیشن کی محنت ہے. اور ایک دفعہ وہی بچہ جب بڑا ہو گیا، اب نوکری ڈھونڈنے کی محنت ہے، اب شادی کرنے کی محنت ہے، اور وہی سائیکل دوبارہ سے شروع ہو جاتا ہے. یعنی انسان ہر وقت کسی بھی سٹیج میں ہو تو کیا وہ محنت نہیں کر رہا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں اسی کانسیپٹ کو بتا رہے ہیں کہ قدحن، سخت محنت کر رہا ہے. انسان نے اپنے آپ کو کھپا لیا. اسی لیے تو دیکھیں اس محنت کی وجہ سے انسان کیا کہتا ہے، میرے پاس تو وقت ہی نہیں ہے کہیں آنے جانے کا، میں تو کسی کو مل ہی نہیں سکتا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں کیا بات بتا رہے ہیں کہ لک ہیئر، اسٹاپ، پاز فار اے منٹ. دیکھو 2 سیکنڈ کے لیے خاموش ہو کر سوچو تو صحیح، یہ جو تم اتنی محنت کر رہے ہو، دنیا کے جھنجھٹوں میں پڑے ہوئے ہو، کیا کچھ کر رہے ہو، تو کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ اِنَّكَ قَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ قَدْحًا، کہ تم یہ محنت کرتے کرتے، یہ برتھڈیز مناتے جا تو اللہ کے پاس ہی رہے ہو. ہر سال تمہارا ایک ٹائم ختم ہوتا جا رہا ہے اس محنت کا، اگلی محنت تمہاری شروع ہو رہی ہے، اور اس محنت کے ساتھ تم اللہ کے قریب ہوتے جا رہے ہو. اور پھر فَمُلَاقِيهِ، ملاقات تو تمہاری اللہ سے ہی ہونی ہے، جاؤ گے تم کہاں؟ یعنی اگر کوئی انسان لاجیکلی سوچ کے بھی کہتا ہے آئی ڈونٹ بلیو کہ اللہ ہے، یا آئی ڈونٹ بلیو لائف آفٹر ڈیتھ ہے، لیکن اپنے سامنے وہ یہ لاجیکلی حقیقت تو دیکھ رہا ہے نا کہ جو انسان بھی دنیا میں آ رہا ہے وہ ایک سائیکل سے گزر رہا ہے. آپ گوگل کریں، آپ یوٹیوب پہ جائیں، آپ کو لائف سائیکل میں ایسی چیزیں بہت سی مل جاتی ہیں جس میں دکھاتے ہیں کہ ایک انسان
بچہ پیدا ہوا، چھوٹا تھا، کرال کر رہا تھا، اسکول گوئنگ ہوا، تھوڑا اور بڑا ہوا، جوان ہوا، ہاتھ میں بریف کیس پکڑا ہوا ہے، اب بوڑھا ہوا، اسٹک پکڑی، اور اس کے بعد اس کی قبر دکھا دیتے ہیں. جا تو سب قبر کی طرف ہی رہے ہیں. کوئی ایسا انسان تو نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو ایسے کلون کر لیا ہے، یا میں نے اپنے لیے ایک راستہ نکال لیا ہے کہ میں اس سارے پروسیس سے بچ سکتا ہوں. یاشی بھی کروں گا دنیا میں، انگلی بھی نہیں ہلاؤں گا، کوئی کام بھی نہیں کروں گا، اور پھر بھی میری زندگی جو ہے بہت اچھی ہوگی اور مجھے مرنا بھی نہیں ہوگا. تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی ہم کوششیں کریں گے اس دنیا میں، جائیں گے تو ہم اللہ کی طرف. لیکن یہاں پہ فرق کیا آ جائے گا؟ وہ انسان جس کی کوششیں ساری اللہ کی رضا کے لیے ہوں گی، وہ اس کی ملاقات ایک بہت اچھے انداز میں ہوگی. اور وہ انسان جس نے جو بھٹکا ہوا ہے، بہکا ہوا ہے، وہ بے مقصد زندگی گزار کے ویسے ہی چلا جائے گا، اور وہ یہ سوچے گا بھی نہیں کہ مجھے آگے کیا حاصل ہوا. جیسے آپ دیکھیں کہ کوئی بھی، میں ایز اے ڈاکٹر دیکھ سکتی ہوں کہ ڈاکٹر صبح سے شام تک کتنی محنت کرتے ہیں. آپ ایز اے پروفیشنل کسی کو دیکھ سکتے ہیں وہ کتنی محنت کرتے ہیں. لیکن ہم اس وقت سوچیں کیا میں اللہ کے راستے میں اتنی محنت کرتی ہوں؟ یعنی کسی ڈاکٹر کو، کسی پروفیشنل کو تو لوگ نہیں کہیں گے کہ پاز، رک جاؤ اور بہت تم نے کام کر لیا. لیکن کوئی اگر دین کے راستے میں کرے، کوئی اپنی نمازوں کو بہتر کرنے کی کوشش کرے، کوئی قیام اللیل زیادہ کرے، کوئی مسنون روزے رکھے فرض روزوں کے علاوہ، تو لوگ ان کو روکنا شروع کر دیتے ہیں. ڈائٹنگ کے نام پر اگر کوئی کہے کہ میں نے فلاں ڈائٹ پیٹرن شروع کیا جس میں وہ آلٹرنیٹ ڈے جو ہے وہ فاسٹنگ پہ جا رہا ہوں، انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ پہ جا رہا ہوں، تو اس کو لوگ بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں کہ تم بہت انٹیلیجنٹ ہو، آج کل یہ بڑی ان چیز ہے. لیکن اللہ کی خاطر رمضان کے روزے رکھتے ہوئے لوگ آپ کو سمجھانا شروع کر دیتے ہیں تمہارا لو بی پی نہ ہو جائے، تم آگے ہی اتنے کمزور ہو. تو یہ جو قادحن، یہ جو محنت کرتے چلے جانا ہے، سخت مشقت ہمیں کرنی ہی کرنی ہے اس دنیا میں. اور اگر کرنی ہے تو انسان صحیح ڈائریکشن میں کرے، کیونکہ جن لوگوں کے اندر انسٹنٹ گریٹیفیکیشن ہوتی ہے، مجھے فوراً رزلٹ چاہیے، وہ یہ کام جو ہے نہیں کر پاتے. تو زندگی کا سفر ہمیں یاد رکھنا ہے کہ بہرحال آسان سفر نہیں ہے. کچھ لوگ تو ایسا بھی سوچتے ہیں کہ ہم ریٹائر ہو کے مزے کریں گے، اور کہتے ہیں ابھی تو سمجھ آئی ہے دنیا کیا چیز ہے اور کتنا مزہ اس میں آ رہا ہے. لیکن آپ سوچیں کبھی کبھار یہ سارے منصوبے جو ہمارے ہوتے ہیں وہ دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، کیونکہ ہم پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس چلے جاتے ہیں. یہاں پر ہمیں اب اگلی جو آیات ہیں، آیت نمبر 7، 8، 9، اب وہاں پر ہمیں وہ ایٹیٹیوڈز دکھائے جا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم موازنہ کریں گے ان کا 10، 11، 12 اور 13 نمبر آیت سے، تو وہ بھی ہمیں بڑی کلیئرٹی سے سمجھ آئے گی کہ اب جس شخص نے جس ڈائریکشن میں محنت کی تھی اس کا رزلٹ اس کے سامنے کیا آ رہا ہے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو رہا وہ جو دیا گیا کتاب اپنے دائیں ہاتھ میں. کون سے ہینڈ میں دیا گیا انسان؟ اپنے لیفٹ ہینڈ، اپنے رائٹ ہینڈ میں دیا گیا. یعنی کتاب اس کے رائٹ ہینڈ میں. اور رائٹ ہینڈ ہمیں پتہ ہے کس چیز کا ریپرزینٹیو ہوتا ہے، کہ جس انسان کو، جس نے کوئی صحیح کام کیا، اچھا کام کیا، تو اس کے جو ہے آپ کے رائٹ ہینڈ میں وہ کتاب دی گئی. تو پھر کیا ہوگا؟ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو عنقریب وہ حساب دیا جائے گا، نہایت ہی آسان حساب. بہت ہی سمپل سی بات ہے کہ اس کا حساب جو ہے وہ بہت آسان ہوگا. اور پھر کیا کہا گیا؟ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ لوٹے گا اپنے گھر والوں کی طرف بڑا خوش خوش. تھوڑا سا اس کے مقابلے میں دوسرے بھی گروپ دیکھ لیتے ہیں اور پھر ان کا کمپیریزن کر کے دیکھتے ہیں کہ یہاں سے ہمیں سمجھ کیا آ رہی ہے. دوسری بات کیا بتائے گی؟ آیت نمبر 10 کو دیکھیں. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور رہا وہ جو دیا گیا کتاب اپنے پیچھے، اپنی پشت کے. یعنی یہ کون سا انسان ہے؟ کہنا تو یہ چاہیے تھا یہاں پر کہ اس کو اس کے رائٹ ہینڈ میں جو ہے، اس کے لیفٹ ہینڈ میں یہ کتاب دی گئی. لیکن یہاں پہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کو کتاب دی گئی پشت کے پیچھے. کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان کا، جیسے آپ ایسے سمجھیں، جب کسی کا رزلٹ بہت اچھا آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ سب کو جا کے دکھاتا ہے، میرے ایز آئے ہیں، لک ایٹ مائی رزلٹ، دیکھو یہ آ رہا ہے، دیکھو یہ اسکرین شو کر رہی ہے یا یہ پیپر شو کر رہا ہے. لیکن جس انسان کا رزلٹ اچھا نہیں ہوتا وہ اس کو چھپا کے رکھتا ہے. اور جب کوئی اسے پوچھتا ہے دکھاؤ تم اپنا رزلٹ، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں 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 نہیں، اب نہیں چھوڑو کیا دیکھنا، بس چھوڑو نا، بس ہو گیا نا جو ہونا تھا. سو یہ وہی والی چیز ہے کہ ہم اتنے، یہ لوگ اتنے، ان کے لیے ایک جسے کہتے ہیں امبیرسمنٹ کا مقام ہوگا، ایک شرمندگی ہوگی، ایک خوف ہوگا، تو وہ اس کو اپنے پیچھے جو ہے، وہ پیچھے سے ان کو دیا جا رہا ہے، وہ پیچھے رکھ رہے ہیں. پھر آیت نمبر 11 میں کیا کہا جا رہا ہے؟ فَسَوْفَ يَدْعُ ثُبُورًا، تو عنقریب وہ پکارے گا ہلاکت کو.
یعنی اب کیا ہے، اب وہ اس سٹیٹ آف مائنڈ میں چلا گیا کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کرے. جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ دنیا میں بھی اگر کسی کو اسی طرح سے ان ایکسپیکٹڈ چیز ملتی ہے، یعنی اس نے ایکسپیکٹ نہیں کیا، مثلاً ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس نے کلاسز بنک کی، اس نے پڑھائی نہیں کی، اس نے ٹیچرز کو تنگ کیا، اس کو بہت سمجھایا گیا، والدین نے سمجھایا، اساتذہ نے بلا کے وارن کیا، ایچ او ڈی نے بلایا، لیکن اس نے نہیں سنا، بہت کیجول ایٹیٹیوڈ کے ساتھ رہا. اور جب رزلٹ آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ تو ویسے ہی ہوا جیسے اس کو بتایا گیا تھا. اب اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ یعنی وہ نہایت پریشانی میں ہوتا ہے. کچھ لوگ سوسائڈل بھی ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں سیلف ہارم میں چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، یعنی کہ وہ اب اپنی ہلاکت کو خود ہی بلانا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر کیا، وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور وہ جلے گا بھڑکتی ہوئی آگ میں. یہاں پہ وہ آؤٹ کم بھی بتایا جا رہا ہے. اور پھر کیا کہا، اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، بے شک وہ تھا اپنے گھر والوں میں بہت مسرور. اب آپ دیکھیں کہ جیسے ہم نے بات کی، اس صورت میں ہمیں خاص طور پہ یہ پتہ چل رہا ہے کہ دنیا میں محنت تو ہمیں کرنی ہی کرنی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں یہاں پہ. اگر محنت کرنی ہے تو اس کا رزلٹ کیسے آئے گا؟ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ انسان بڑا ورکہولک تھا اور وہ تو جی بہت زیادہ صبح سے شام تک کام کرتا تھا، اور کوئی کہے کہ دراصل میرے پاس تو نماز پڑھنے کا بھی ٹائم نہیں نہ ہوتا، لیکن میں نے ہیومینٹی کو بہت سرو کرتا ہوں. نہیں، ایک بیلنس جو اللہ نے دیا ہے، جو ہم نے آسمان اور زمین سے دیکھا کہ انہوں نے جب کان لگا کے سنا تو کس طرح اللہ کی بات سنی. تو یہاں پہ وہی کانسیپٹ جو ہے اس کو ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ آخرت میں وہ رزلٹ بھی اسی طریقے سے آئے گا. اب یہاں پہ ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ فرق ہے. دنیا میں بھی ہم یاد رکھیں، لیفٹ ہینڈ سے کام کرنا، رائٹ ہینڈ سے کام کرنا، یہ بھی محنت کر لینا. کچھ لوگ آپ دیکھیں کہ کچھ بھی کام کرتے ہیں تو جو مرضی ہاتھ دل چاہتا ہے آگے بڑھا دیتے ہیں، جبکہ طریقہ کار کیا ہوتا ہے، ہمیں قرآن اور سنت سے جو باتیں پتہ چلتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جس کام کے لیے بتایا کہ ہمیں اپنے لیفٹ ہینڈ کو یوز کرنا چاہیے، جس کام کے لیے رائٹ ہینڈ کو یوز کرنا چاہیے، ہمیں اسی کے لیے یوز کرنا چاہیے. اور جیسے ایک دفعہ آتا ہے کہ ایک شخص جو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر اپنے لیفٹ ہینڈ سے کھا رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کو ٹوکا اور اس کو سمجھایا تو وہ نہیں مانا. اس نے کہا کہ مجھ سے نہیں کھایا جا سکتا، میں تو اپنے لیفٹ ہینڈ سے ہی کھاتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پھر تو ایسا ہی کرے. اور ہوا بھی اس شخص کے ساتھ گئی کہ وہ کوشش کے باوجود بھی پھر اس وقت اپنے لیفٹ ہینڈ سے کھایا، وہ رائٹ ہینڈ سے کھانے کی اسے توفیق ہی نہیں ہوئی. تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم اپنی پوری لائف سٹائل میں یہ انٹیگریٹ کریں گے نا، سنت کے طریقے، میں نے اس وقت یہ کرنا ہے، اس وقت یہ کرنا ہے، اس ہاتھ سے دینا ہے، اس ہاتھ سے لینا ہے، اس ہاتھ سے یہ کام کرنا ہے، تو وہ آٹومیٹیکلی ہماری کوششیں جو ہیں وہ صحیح ڈائریکشن میں جو ہیں وہ جانا شروع ہو جائیں گی. دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ حساب کا بھی فرق ہے، اور حساب کا فرق جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ فرق ہوتا ہے. جیسے کہ ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تباہ ہو گیا وہ شخص جس کا حساب آخرت میں لیا گیا. تو اس پہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا تھا کہ جس کے رائٹ ہینڈ میں حساب دے دیا گیا تو وہ تو کامیاب ہو گیا، وہ تو بچ گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جب ہم بات کرتے ہیں حسابًا یسیرا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا حساب جو تھا بہت آسان اس طرح سے ہو گیا کہ اس کا چیک کیا گیا، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جو ہے سکم کیا گیا، ان کے جو اعمال تھے ان کو ایسے دیکھا گیا کہ بہت ڈیٹیل سے نہیں دیکھا گیا، اس لیے وہ بچ گیا. تو یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارا آسان حساب رکھے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے حساب کتاب کو صحیح طرح سے دیکھنا شروع کر دیا تو پھر ہمارے لیے بہت مشکلات ہیں. اچھا، یہاں پر ایک اور بات بھی سمجھنے کی ہے. جب ہم نے یہ حساب کتاب کو سمجھ لیا اور ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ دو ایٹیٹیوڈز، محنت دونوں کر رہے تھے. میں نے آپ کو بتایا نا، یہ ایک ٹریجڈی ہے جس کو ہم دنیا میں رہتے ہوئے سمجھیں. ٹھیک ہے، ایک صبح ارلی رائزر ہے فجر کی نماز کے لیے، اور ایک صبح ارلی رائزر ہے جاگنگ کے لیے یا اپنے جم جانے کے لیے. ایک جو ہے انسان جو کچھ پڑھ رہا ہے اور جو کچھ کام کر رہا ہے وہ کس لیے کر رہا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے حق حلال کی کمائی لینی ہے اور ساتھ ساتھ اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور درمیان میں وہ کیا کر رہا ہے، اپنی نمازوں کے لیے بھی وقت نکال رہا ہے. اور ایک شخص جو ہے وہ کوئی ڈفرینٹ طریقے نکال رہا ہے میڈیٹیشن کے اور اسپرچول انلائٹنمنٹ کے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ نہیں جڑ رہا. اسی طرح سے آپ دیکھیں، ایک اپنے باس کو خوش کر رہا ہے، ایک اللہ کو خوش کر رہا ہے.
ایک جو ہے اپنے ماں باپ سے اپنے مطلب کے لیے ریلیشن شپ بلڈ کرتا ہے کیونکہ اس کو ہر وقت پیسے چاہیے، گاڑی چاہیے اور باقی جو بھی ان سے چیزیں لینا چاہتے ہیں. اور ایک جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی جنت کمانی ہے، میرا فرض بنتا ہے والدین کے ساتھ احسان کرنا. سو یہ سارے ایٹیٹیوڈز اور یہ ساری کوششیں دنیا میں ہماری چلتی چلی جا رہی ہیں. آخرت میں بتایا گیا کہ حساب تو فرق ہوگا. جو انسان اللہ تعالیٰ کی خاطر جو ہے ساری زندگی گزارا، اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ حساب یسیرا، یعنی اس کے ساتھ اس کے حساب کو بس ایسے سکم کیا جائے گا کیونکہ نظر آ رہا ہے کہ اس نے کوشش کی ہے. اس سے ہمیں یہ بھی بات پتہ چلتی ہے، کچھ لوگوں کو میں نے ایسے بھی دیکھا بہت جلدی ڈس ہارٹ ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نا مطلب نمازیں پڑھ رہی ہوں، کوشش کر رہی ہوں، لیکن پتہ نہیں اللہ مجھ سے راضی ہوگا کہ نہیں. تو ایسی آیات پڑھ کے ہمیں اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے کہ میں اگر صحیح ڈائریکشن میں کوشش کر رہی ہوں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اینڈ رزلٹ سے زیادہ میری کوشش دیکھنی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں ہر ایک کے گھر کا ماحول بھی فرق ہے نا. کچھ لوگوں کی سٹرگل زیادہ ہیں، کچھ لوگوں کا انوائرمنٹ ایسا ہے، کچھ لوگوں کی اپنی پرسنالٹی ڈفرینٹ ہے اور اس کے اگینسٹ جا کر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اپنی ساری ڈیزائرز کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. اور دوسرا شخص جو کوشش تو کر رہا ہے بہت، وہ دنیا میں امپریس کر رہا ہے لوگوں کو اپنی محنتوں سے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، کہ وہ جلے گا بھڑکتی ہوئی آگ میں. یعنی جیسے وہ آپ کوئی کیک بیک کرتے ہیں نا تو اوون کو پری ہیٹ کرتے ہیں. یہ نہیں کہا گیا کہ اس کو وہاں پہ پہلے رکھا جائے گا اور پھر آہستہ آہستہ ہیٹ اس کے ساتھ چلے گی کہ وہ اس کے ساتھ یوز ٹو ہو جائے. نہیں، اس کے لیے بھڑکتی سعیرہ، بھڑکتی ہوئی آگ ہے. ایسی آگ ہے جو کہ پہلے سے پری ہیٹ ہوئی ہوئی ہے اور اس میں خوب اس کے اندر پورا اس کو آگ کو جلایا ہوا ہے. اب یہاں پہ فرق دوبارہ، یہاں پہ اگر آپ دیکھیں آیت نمبر 9 کو اور 13 کو، ان دونوں کے اس فرق میں ان کی وہ پوری جو ڈائریکشن ہے نا اس کا فرق دنیا میں نظر آتا ہے. ایفرٹس کس سلسلے میں ہیں؟ جس انسان کا حساب یسیرہ ہے اس کے لیے آیت نمبر 9 میں کیا ہے؟ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ لوٹے گا اپنے گھر والوں کی طرف خوش ہوتا ہوا. یہ کون سا انسان ہے؟ جس نے شاید دنیا میں اپنے ماں باپ کی، اپنے گھر والوں کی ناجائز ضروریات پوری نہیں کی، حرام کام نہیں کیے، ان کو وہ وقت دیا جو وہ ڈیزرو کرتے تھے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے لیے وقت تھا وہ اللہ تعالیٰ کو ہی دیا. انہوں نے ہر ایک کو عزت دی، ہر ایک کا خیال رکھا، ہر ایک کی اپنی جو رسپانسبلٹیز تھیں وہ پوری کی. ہو سکتا ہے لوگوں کو اس وقت نظر نہ آتا ہو، لوگوں کو لگتا ہو تمہیں یہ کرنا چاہیے، تمہیں ایسے رہنا چاہیے، لیکن ان کا فوکس یہ تھا کہ میری جتنی بھی ایفرٹس اس دنیا میں ہوں وہ اللہ کی خاطر ہوں، مجھے آخرت میں وہ رزلٹ جو ہے وہ بہت اچھا چاہیے. وہ اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل سمجھتا تھا. تو پھر کیا ہوگا؟ یہ اچھا رزلٹ جب آئے گا تو وہ اس وقت اپنے گھر والوں کے سامنے خوشی خوشی جائے گا، وہ دکھائے گا لک یہ ہے، اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، اور وہ کتنی حسنات جو ہیں وہ اس وقت سمیٹنا ہوگا، اور اس کے گھر والے اس وقت اس سے کتنے خوش ہوں گے، کتنے پراؤڈ ہوں گے. جیسے دنیا میں کسی بچے کو کوئی میڈل ملتا ہے تو اس کے اماں ابا کو اتنی خوشی ہوتی ہے، ان کو لگتا ہے جیسے ہم نے جو کچھ ایفرٹ کی تھی وہ پوری ہو گئی. میں کئی مدرس کو ایسے بھی سنتی ہوں کہتے ہوئے جب وہ کچھ دن ٹینشن کے گزارتی ہیں اور پھر ریلیکس نظر آتی ہیں، پوچھو کہ خیریت ہے، پہلے آپ ٹینس لگ رہی تھیں، آج آپ بہت ریلیکس لگ رہی ہیں. وہ کہتی ہیں میرے امتحان ختم ہوئے. پوچھو آپ نے کون سا امتحان دیا تھا؟ کہتی دراصل دیکھیں نا، بچوں کے امتحان میرے ہی امتحان ہے نا، بچوں کو پڑھانا لکھانا سارے کام کرنا، تو ہم دونوں کو ہم کو ہی سارا یہ کام کرنا پڑتا ہے. اس کے برعکس وہ شخص جس کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہے، اس کے لیے کیا کہا گیا آیت نمبر 13 میں؟ اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، بے شک تھا وہ اپنے گھر والوں میں مسرور. یہ کون سا انسان تھا؟ اب آپ فرق دیکھیں. یہ وہ انسان ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے جو ایفرٹس کر رہا تھا وہ ایسی تھی کہ بس میں گھر میں خوش رہوں، یعنی مجھے کوئی جا کے اپنی سوسائٹی، اپنے ٹریڈیشنز، اپنی فیملی کے اگینسٹ کوئی ایسا کام نہ کرنا پڑے جو کہ اللہ کو راضی کرنے والا ہو. بس گھر والے خوش ہو جائیں، چاہے وہ مجھے کہتے ہیں رشوت لو، چاہے وہ مجھے کہتے ہیں کہ دوپٹہ نہ لو، چاہے وہ مجھے کہتے ہیں کہ یہ ہماری جو گھر کی شادی آ رہی ہے اس میں ناچ گانا کرو. خوش کرو نا ہمیں، ہمارے ساتھ ہمارے مطابق چلو، وہ رسمیں اور رواج لے کے چلو جو کہ بدعت میں آتے ہیں. کیونکہ وہ اس وقت رہتے ہوئے کہتا تھا چھوڑو، کیا انسان جو ہے اتنی محنت کرے، اللہ معاف کر دے گا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ اس وقت گھر والوں میں خوش رہتا تھا، وہ وہاں کی انویسٹمنٹ کر رہا تھا، وہ آخرت کی انویسٹمنٹ نہیں کر رہا تھا. اچھا، ان دو سینیریوز میں یہ بات بھی سمجھنی ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ دنیا میں رہ کے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کر رہے ہیں تو آپ کے گھر والے آپ سے ناخوش ہی ہوں گے.
اگر ہم اپنے آپ کو ویسے دیکھنے کی کوشش کریں، جب بھی ہم کوئی صحیح کام کرتے ہیں، ہم اللہ کی خاطر کام کرتے ہیں، تو اللہ سبحان تو ہمارے لوگ بھی ہم سے خوش ہوتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں اللہ کی خاطر آپ سچ بول رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خاطر آپ لوگوں کو عزت دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خاطر آپ لوگوں کو سلام کر رہے ہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے گھر والے آپ سے اس وقت بھی راضی نہ ہوں. اگر ہمارے گھر والے ہم سے کبھی اپسیٹ ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، تو کچھ تو صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جو ہمارے گھر کے ارد گرد وہ ایک ٹریڈیشنز کا جال بچھا ہوتا ہے، ہم اس کو تھوڑا سا موڈیفائی کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں آبویسلی تھوڑا سا وقت لگتا ہے، لیکن اس کو بھی حکمت سے ڈیل کرنے کی ضرورت ہے. آیت نمبر 14 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں، اِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، بے شک وہ سمجھتا تھا کہ ہرگز نہیں وہ لوٹے گا. کون سا انسان یہ سمجھتا تھا کہ وہ نہیں لوٹے گا؟ جو بہت بے فکری میں زندگی گزار رہا تھا، اپنے گھر والوں میں خوش تھا، ڈرٹی جوکس چل رہے ہیں، گپ شپ چل رہی ہے، قرآن اور سنت پڑھنے والوں کا یا اس پہ عمل کرنے والوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور اس کو لگ رہا ہے کہ یہاں پر تو میرا کوئی بھی محاسبہ نہیں ہونا. سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں بتاتے ہیں کہ یہ تو ہو کر رہنا تھا، یہ اس نے نہیں سوچا تھا. آیت نمبر 15 کہہ رہی ہے، بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، کیوں نہیں، بے شک رب اس کا تھا اسے خوب دیکھنے والا. یعنی کوئی اور دیکھے نہ دیکھے، آپ اگر اپنے کمرے میں بھی جا کے کوئی چھپ کے کام کر رہے ہیں تو اللہ تو دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو کوئی وہ ڈارکنس، پچ ڈارکنس بھی ہے تو کچھ نہیں ہے. ہم دل میں کوئی چیز سوچ رہے ہیں، پلان بنا رہے ہیں، ہماری سیلف ٹاک ہو رہی ہے، وہ بھی کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے تو ہم ہر کام کے لیے، ہر چیز کے لیے فلی ایکسپوزڈ ہیں، بالکل اسی طرح سے چل رہے ہیں. آیت نمبر 16 سے 20 جو ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ چیزوں کی جو ہے قسم کھا رہے ہیں. کس کس کی آپ دیکھیے ذرا، فلا اقسم بالشفق، پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں شفق کی، واللیل وما وسق، اور رات کی اور جیسے وہ سمیٹ لے، والقمر اذا اتسق، اور چاند کی جب وہ پورا ہو جائے، لترکبن طبقا عن طبق، اور تم ضرور چڑھتے جاؤ گے ایک درجے کو دوسرے درجے سے. یعنی یہاں پر مختلف قسمیں جو ہیں وہ کھائی گئی ہیں. یہ یاد رکھیے گا کہ جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ مختلف جگہوں پہ قسمیں کھاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی چیز بہت امپورٹنٹ ہے جس کو ہمیں امپورٹنٹ ہی سمجھنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ قسم اس لیے بھی کھائی جاتی ہے کہ ہم ذرا الرٹ ہو کے بات سنیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس چیز کی قسم کھا رہے ہیں اس میں جو نشانیاں ہیں اس پہ بھی غور و فکر کریں. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ کتنی ڈفرینٹ سٹیجز ہمیں نظر آتی ہیں، رات کی، چاند کی، لائٹ کی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہیں. کبھی ایک کیفیت ہوتی ہے، کبھی دوسری کیفیت ہوتی ہے، اور انہی کیفیت سے گزر کے ہمیں یہ بات سمجھنی ہے جو آیت نمبر 20 میں آ رہی ہے، فما لہم لا یؤمنون، پس کیا ہے انہیں کہ وہ ایمان نہیں لاتے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی انسان جو ہے مختلف سٹیجز سے گزر رہا ہوتا ہے، مختلف چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، تو وہاں پر انسان کو یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ یہ جو ساری سٹیجز ہوتی ہیں یہ ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ہماری ایمان کی کیفیت جو ہوتی ہے وہ بھی ایک جیسے نہیں رہتی. بہت سے لوگ یہ کہتے بھی ہیں نا، آپ دیکھیں جب دنیا میں آپ سٹرگلز کر رہے ہیں اور آپ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو بہت سے لوگ صرف اس وجہ سے اس سٹرگل کو گیو اپ کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں آج کل ایمان بڑا ڈاؤن ہے، آج کل ایمان کا وہ لیول ہی نہیں ہے. بھائی پتہ نہیں یہ انسان کیوں ہمیشہ لگتا ہے ہر چیز اچھی کر رہا ہے، میری تو آج کل نمازیں خراب ہوئی ہیں، مجھ سے تو آج کل قرآن نہیں پڑھا جا رہا. سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ نیچر میں چیزیں بنائی ہیں، جیسے چاند کو دیکھیں اس کی بھی مختلف سٹیجز آتی ہیں، لیکن چاند یہ نہیں کہتا کہ کیونکہ اب میں 3 دن کے لیے نہیں نکلا تو اب جو ہے مجھے بہت وہ ایک ایسی عجیب سی فیلنگ ہو رہی ہے، اب میں نے نکلنا ہی نہیں ہے، یا میری اب شکل ایسی ہو گئی ہے تو اب میں نے نیکسٹ ٹائم آنا ہی نہیں ہے نا، بڑی امبیرسمنٹ ہوگی. نہیں، چاند اپنی شکلیں بدلتا ہوا اللہ کے حکم کے مطابق کانسٹنٹلی وہ کام جو کرتا چلا جاتا ہے. سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہاں پہ یہ میسج دے رہے ہیں کہ ہمارے اندر بھی مستقل تبدیلی آئے گی. کسی سٹیج پہ ہمارا ایمان کا لیول بہت اچھا ہوگا، کسی سٹیج پہ ہمارے ایمان کے لیول میں کچھ کمی محسوس ہوگی، اور جب ایسے ہو تو ہمیں کیا کرنا ہے، اپنی اس سٹرگل کو چھوڑ نہیں دینا. کیونکہ اس صورت میں ہم خاص طور پہ سٹرگلز کی بات کر رہے ہیں، ایفرٹس کی بات کر رہے ہیں، ان ایفرٹس کی جو صحیح ڈائریکشن میں جانے والی ہوں. جیسے ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گئے تو انہوں نے بہت وہ پریشان ہوئے اور پھر آ کے کہنے لگے کہ حنظلہ منافق ہو گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں آپ کی مجلس میں ہوتا ہوں، آپ کے پاس بیٹھا ہوتا ہوں تو میرے ایمان کی
وہ حالت ہوتی ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا. لیکن جب میں اپنے گھر لوٹتا ہوں، اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوتا ہوں، تو وہ کیفیت برقرار نہیں رہتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کے کہا کہ اگر حنظلہ تمہاری یہ کیفیت گھر جا کے بھی اور باقی کاموں میں مشغول ہو کے بھی رہے تو تمہیں فرشتے سلام کریں، یعنی تم فرشتوں کے برابر پہنچ جاؤ اگر آپ پرفیکشن کے اس معیار پہ پہنچ جائیں. تو ان سٹرگلز کو کرتے ہوئے ہمیں بات کیا یاد رکھنی ہے؟ بات یہ یاد رکھنی ہے کہ ہماری زندگی میں ہائیز اینڈ لوز آئیں گے ہی آئیں گے، اور ہمیں ان کو ایکسیپٹنس کے لیول پر لے کر جانا ہے. اٹس اوکے اگر آج میرے کچھ کرنے کو دل نہیں چاہ رہا، بٹ اگر میں نہیں کروں تو میں کیا کروں؟ اس وقت بیٹھ کے کافی بناؤں، اس وقت بیٹھ کے کوئی ناول پڑھوں، تو اس سے بہتر ہے نا ناول پڑھنے کی بھی محنت کرنی پڑے گی تو میں قرآن پڑھ لوں، اس محنت کی طرف چلا جاؤں. اگر دل نہیں بھی چاہ رہا تو پھر بھی یہ کروں، کیونکہ محنت کرنی ہے نا. کافی بنانے کے لیے بھی اٹھ کے جانا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی. تو وہ جو حی علی الصلاۃ کی آواز آ رہی ہے اس پہ اٹھ کے نماز پڑھ لوں. ٹھیک ہے. اچھا محبت کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، وہ کوئی حرام چیٹ کے لیے سامنے آ گیا ہے، اس کی لذت ہے نا، محبت کی لذت ہے، تو اپنی کریونگ کو، اس لذت کو رائٹ ڈائریکشن میں چینلائز کروں. یہ ساتھ ہی میرا بھائی بہن بیٹھا ہوا ہے، مائی سبلنگ از دیئر، اس سے بات کر لوں نا. ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لیے وہ تنگ کرے گا، لیکن اگر میں اس سے محبت سے بات کروں تو پھر ہمارا ریلیشن شپ بلڈ ہوگا. وہ میرے اماں ابا بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان سے جا کر بات کروں. تو یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایمان کا جب لیول ڈاؤن ہو، اور اس لیول ڈاؤن ہونے کی وجہ سے جو ہم حرام کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی بھی جو محنت ہے، اس محنت کو بھی صحیح راستے میں چینلائز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہی پیغام اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بار بار اس صورت میں دے رہے ہیں. اور پھر آیت نمبر 21 میں فرمایا وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب پڑھا جاتا ہے ان پر قرآن تو وہ نہیں سجدہ کرتے. یہ آیت سجدہ ہے، اور آیت سجدہ کے بارے میں ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب بھی آیت سجدہ آتی ہے تو اس میں پھر ہم جو ہے سجدہ کرتے ہیں. یا تو آپ ایگزیکٹلی جا کر جیسے ابھی ہم نے پڑھی ہے تو آپ بعد میں ایک سجدہ کر لیجیے گا، اور اگر آپ جیسے کبھی ایسی جگہ بیٹھے ہیں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ سجدہ نہیں کر سکتے باقاعدہ طور پہ، تو آپ کم از کم سر کو جھکا کے تھوڑا سا جو ہے اس کے بارے میں جو ایک وہ جو ایٹیچیوڈ ہے وہ والا ضرور دیتے ہیں. اور ساتھ سجدے کی دعا ہوتی ہے وہ بھی آپ پڑھ لیتے ہیں ساتھ ہی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 22 سے 24 میں اب ہمیں مزید کیا سمجھایا جا رہا ہے. بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ جھٹلاتے ہیں. کیا کہا جا رہا ہے ان کو آیت نمبر 23 میں؟ واللہ عالم بما یوعون، اور اللہ خوب جانتا ہے اسے جو وہ سمیٹ رہے ہیں. یعنی جو کچھ بھی ہم محنتیں کر رہے ہیں، جو بھی اللہ کو جھٹلا رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے تو وہ بالکل کلیئرٹی سے، ٹرانسپیرنٹ طریقے سے پورا ریکارڈ جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے. اور یہاں پر ہمیں یہ بھی بتایا جا رہا ہے، یہ جو ورڈ ہے نا یو اون، اس کا مطلب ہوتا ہے جیسے کسی آپ سامان کو باندھتے ہیں نا، جیسے آپ نے کسی پیکٹ میں کچھ چیزیں ڈالیں اور اس کو ڈالنے کے بعد اس پاؤچ کو زور سے ناٹ لگا دیا. اور کچھ لوگ کبھی کبھی ڈبل ناٹ لگا دیتے ہیں تاکہ وہ اتنی سیف رہے اور کوئی کھول نہ سکے. اور کتنی فرسٹریشن ہوتی ہے ہم سے تو وہ کھلتا بھی نہیں. لیکن یہاں پہ جو آ رہا ہے نا واللہ عالم بما یوعون، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ جانتا ہے. یعنی جو چیز ہم نے بند کی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے اس کا منہ کھولنا یا منہ کھولے بغیر جاننا کہ ہم نے اس کے اندر کیا کیا پیکیج اپنے لیے ڈالا ہے، وہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. اور اسی لیے ان کے لیے کیا کہہ دیا گیا؟ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، تو خوشخبری دے دیجئے انہیں دردناک عذاب کی. خوشخبری، یہ جو ورڈ ہے نا بشر، بشرا بھی جس سے ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی خبر کا جو امپیکٹ ہم اپنی سکن پر فیل کرتے ہیں. یعنی کہ جو انسان کو اب ایسی خبر کیا کرے گی جس کو بتایا جائے گا کہ تمہارے ساتھ اب کیا ہونے والا ہے، دردناک عذاب تمہیں ملنے والا ہے، تو اس کو کوئی ایک گلیڈ ٹائڈنگ کی طرح تو خبر نہیں سنائی جائے گی نا. تو بشرا کیوں کہا گیا؟ بشرا یہ ہے کہ جب اس کو یہ بتایا جائے گا تو اس کا اثر وہ اپنی سکن پہ محسوس کرے گا. لوگ کہتے ہیں نا کہ آئی گاٹ گوز بمپس، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. تو یہ وہ والی خبر ہے جس کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کہا گیا؟ اب ان لوگوں کے بارے میں بھی بتا دیا گیا جن لوگوں نے صحیح کام کیے، جنہوں نے اپنے آپ کو بچا کے رکھا. ان کے لیے یہاں پر کیا آ رہا ہے؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے کام کیے نیک،
لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے اجر ہے جو کہ کبھی نہ ختم ہونے والا ہے۔ کیوں ایسے لوگوں کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی نہ ختم ہونے والا ہے؟ یعنی اگر ہم دوبارہ دونوں کا مقابلہ کر لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسے لوگوں کا بتایا جنہوں نے کفر کیا، یہ کون سے لوگ تھے؟ یہ ایسے لوگ تو نہیں تھے کہ دنیا میں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کام نہیں کر رہے اور کچھ بھی نہیں ہے ان کی زندگی میں، اور بس وہ بیٹھے بیٹھے کہہ رہے ہیں آئی ڈونٹ بلیو ان دس، آئی ڈونٹ بلیو ان دس۔ نہیں، یہ صبح اٹھ کے، جیسے میں نے شروع میں آپ کو کہا، اگر ہم ان کا 24/7 دیکھیں تو ان کی کتنی سٹرگلز چل رہی ہیں، ہر معاملے میں سٹرگل چل رہی ہیں۔ اور ایک وہ سجدہ ہے جو ان کو اللہ کے اتنا قریب کر سکتا ہے، جہاں سے ان کو توکل ملے گا، جہاں سے ان کو تقویٰ ملے گا، جہاں سے ان کو اپنے تمام مسائل کا سلوشن ملے گا، لیکن وہ اس راستے پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ ایتھیسٹ ہوتے ہیں، جو اگنوسٹکس ہوتے ہیں، اگر آپ کبھی کسی بھی اکاؤنٹ پہ جائیں، جنرلی بائی لارج آپ کے ٹویٹر کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں، انسٹاگرام کے ہوتے ہیں، اسنیپ چیٹ پہ لوگ ایسی کنورسیشنز، ایسے گروپس میں ہوتے ہیں، جنرلی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ انفلٹریٹڈ ہوتے ہیں سوسائٹی میں ینگسٹرز کے ساتھ۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ کبھی بھی تمیز کے دائرے میں رہ کے بات نہیں کرتے، وہ ہمیشہ فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ، اس کو عام زبان میں کہتے ہیں لیش آؤٹ کرتے ہیں، وہ ہمیشہ آپ کے ایک زہر اگلتے ہیں اپنی زبان سے، اس لیے کہ ان کے پاس وہ پیرامیٹرز نہیں ہوتے، ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم اتنا کچھ کر کے بھی فرسٹریٹڈ ہیں۔ میں ایسے لوگوں کو بھی جانتی ہوں جو ہر بات پہ ایسا جملہ چھوڑتے ہیں کہ سائنسز نے ریلیجن کو پیچھے چھوڑ دیا، نعوذ باللہ۔ لیکن اب وہ سائنسز کیسے فیل ہوتی نظر آ رہی ہیں ہمیں کہ ایک چھوٹا سا وائرس آیا اور اس نے پوری دنیا کو مفلوج کر کے رکھ دیا، وہ وائرس جو ان کو نظر بھی نہیں آ رہا۔ جب ہم ایسے لوگوں کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ایکسپیرینس کرو، اللہ کو مانو، تو وہ کہتے ہیں ہمیں اللہ نظر نہیں آتا، ہم کیسے اس کو ایکسپیرینس کریں؟ لیکن ایک وائرس نے بتا دیا نا کہ میں نظر نہیں آ رہا، لیکن مجھے آپ ایکسپیرینس کر رہے ہیں، اور کتنے معاملات میں آپ ہیلپ لیس ہو کے رہ گئے ہیں، اس کے باوجود کہ آپ نے ایسی سائنسز میں، ٹیکنالوجی میں آپ نے ایڈوانسمنٹ کر دیے، لیکن چاند پہ پہنچ کر بھی آپ سنت کے معاملے میں یہ بات کر رہے ہیں کہ ہاتھ کیسے دھونے ہیں، ڈریس اپ کیسے ہونا ہے، کن چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ جب ایسے لوگ جو کفر کرتے ہیں، کفر میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتے ہیں، تو وہ اپنے پاس وہ کون سا بیگیج تیار کر رہے ہوتے ہیں؟ شرک کا، نفرتوں کا، ایسے دلوں کے اندر انہوں نے غلط باتیں چھپائی ہوئی ہوتی ہیں، حسد ہوتا ہے، جیلسیز ہوتی ہیں، بے یقینی ہوتی ہے، انسیکیورٹی ہوتی ہے، کینہ ہوتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ اپرنٹلی دیکھنے میں، کیونکہ آپ کے اماں باپ کو کہتے ہیں نماز پڑھو، آپ کے اماں باپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ اپنے آپ کو کور کریں، آپ کے اماں باپ کو ایک سٹرکچر دے رہے ہیں جو اسلام کے مطابق ہے، اور آپ اس کو فالو کر رہے ہیں، لیکن آپ کے دل کے اندر پھر بھی بے چینی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ انٹرنلی آپ کی جتنی ایفرٹس ہیں وہ غلط ڈائریکشن میں جا رہی ہیں۔ جب آپ کی ساری ایفرٹس صحیح ڈائریکشن میں جائیں گی، تب ہی آپ کو وہ رزلٹ ملے گا جو چاہیے ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کا جو ذکر کیا جو ایمان لانے والے ہیں۔ ایمان کیا ہے؟ وہی بات جو میں نے شروع میں کہی کہ وہ عقل سے نہیں بات کرتے کہ غیب ہے کہ نہیں ہے، وہ اپنے دل سے سوچتے ہیں کہ اس میں حرج کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین تھے، جب یہ پیغام آ گیا تو پھر مجھے ماننے میں کیا پرابلم ہے؟ اگر تو میں کوشش کر ہی رہا ہوں اور اس کوشش سے مجھے نہیں فائدہ مل رہا، تو میں اللہ تعالیٰ کی اس حکم کے مطابق جھک جاؤں، جیسے آسمان جھکتا ہے، زمین جھکتی ہے، اور پھر کیا کروں؟ عمل صالح۔ عمل صالح کی بھی ڈیفینیشن آپ کو بتانا چاہیے، جو قرآن کے حکم کے مطابق اور سنت کے طریقے پہ ہو، وہ صرف عمل صالح ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ اپنے دل سے ایسی بات کریں نا کہ میرا دل صاف ہے تو اسی لیے میں یہ کام کر رہی ہوں، لیکن اٹ از ناٹ اکارڈنگ ٹو دا پرنسپلس آف سنہ، تو پھر وہ عمل صالح نہیں ہوگا۔ اور اسی لیے کہا گیا ان کے لیے کہ ان کے لیے کیا ہے؟ اجر غیر ممنون، ایسا اجر ہے جو کبھی نہ ختم ہونے والا ہے۔ آپ سوچیں کہ دنیا میں اگر ہمیں سٹرگلز کرنی ہی ہیں، کوشش کرنی ہی ہے، محنت کرنی ہی ہے، لیکن اس محنت کو صرف ہم صحیح ڈائریکشن دے دیں گے تو ہمارے لیے کتنی آسانیاں آخرت کی آ سکتی ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے گا، یہ دنیا کی جو صحیح سٹرگلز ہیں وہ دنیا میں بھی آپ کے لیے ایز لے کر آتی ہیں۔ ایک چھوٹی سی سٹیٹمنٹ ہے کہ لائف بگنز ایٹ دی اینڈ آف یور کمفرٹ زون۔ صرف اگر ہمیں یہ سمجھ آ جائے تو آج کا یہ جو سورہ الانشقاق ہے، اس کا جو سبق ہے ہمارے لیے بہت ہی آسان ہو جاتا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔